dear readers, now Yare Dilbaram is Kalam Rahil Das Khan, second last episode 70 part 4. शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वो रोमाना के चीखने चिल्लाने पर कान धरे बगैर रैश ड्राइविंग करता कुछ ही मिनटों में अपने ठिकाने पर पहुंचा था। गाड़ी एक वीरान सुनसान इलाके में बने इकलौते छोटे से घर के सामने आन रुकी थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर ना था। एक पल को तो रोमाना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था, क्योंकि जहाँ वो घर था उसके आसपास की जगह बहुत डरावनी सी थी। घर से कुछ दूर जंगल स्टार्ट हो रहा था। वो घर भी खंडरनुमा लगता था। रोमाना के दिल को कुछ गोले से लगने लगे थे। चलो बाहर आ गया हमारा घर, वो दांतों की नुमाइश करता रोमाना से बोला। गंवार जाहिल गुंडे, मुझे अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ, रोमाना शिद्दत से चीखी। मैं तो जैसे तेरी बात मान लूँगा ना, रुखसत करवा कर लाया हूँ, ऐसे कैसे छोड़ा हूँ। अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ इसी घर में मेरी बाहों में रहना है। वो गाड़ी से उतरता आने वाले वक्त से रोमाना को आगाह करता उसकी जान निकाल गया था कि पल में उसका चेहरा फक हुआ था। गुस्से के बाइस चेहरा और कान सुर्ख होने लगे थे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से ब्लश कर रही हो। अंदर जाकर हमारे बेडरूम में करना। वो पूरी तरह रोमाना को जिच कर रहा था, जबकि रोमाना खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी, जो यूं ही उसके हाथ पैर बांधे समेत ही उठा लाया था। जब भी वो आगे बढ़ा उसे बाजों से पकड़कर अपनी जानब खींच रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़, कुत्ते के महीने में तेरा चेहरा नोच दूंगी। रोमाना हद से तजावीज़ करती इंतहाई नागवार अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जबकि वो रोमाना को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालकर अपने बाजों में भरकर घर के अंदर की जानब बढ़ा। बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो सख्त आवाज़ में वार्निंग कैसे अंदाज में बोल कर पाँव की ठोकर से उस घर के इकलौते कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हिम्मत थी तो मुझे वैसे लाकर दिखाते, फिर तुम्हें बताती, नामर्द कहीं के। गुस्से में रोमाना बहुत कुछ गलत बोल कर अनजाने में ही मुकाबल को उकसा चुकी थी। उसकी बात पर पल मुकाबल की आंखों में खून उतर आया था। चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हो चुका था कि वो उसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाए बसम कर देने वाली निगाहों से घूर रहा था। तभी उसने झटके से उसे बेड पर पटखा था। क्या बकवास की है। वो उसके दाएं जानब भारी बूट में मकीद पाँव रखे थोड़ा उस पर झुका दाड़ा। ना मर्द हो तुम, वो बगैर डरे चलाई थी। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि उसके ये अल्फाज किस कदर भारी साबित होने वाले हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार वो बोल कर मुकाबल के अंदर आग सी भर गई थी। तेरी तो उसका भारी हाथ उठा था कि रोमाना के दाएं गाल पर उंगलियां चप गई थी। उससे कहाँ बर्दाश्त था, बल्कि कोई भी ये बर्दाश्त न करता जो रोमाना ने कहा था। अब तुम्हें बताऊंगा कि नामर्द किसे बोला। सबूत तो देना पड़ेगा ना विच डार्लिंग। वो इंतहा को छूता फनकारा था कि रोमाना की आंखें मुमकिना हद तक फैल गई थी। नहीं। तभी वो यूं ही झुका, सरियत से अपने वजूद से शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंक कर उस पर झुकाया था। पीछे रहो। वो अपने लफ्ज़ों की संगीनी का तदराक होते ही एकदम से चिल्लाई। ये बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। वो इंतहा ज़ब्त का मुजाहरा करता बोला था। नहीं। रोमाना हिचकियों से रोते मुसलसल गर्दन ना में हिलाती फ़कत इतना ही बोली। पर मुकाबल पर तो जैसे जुनून सवार था। उसकी बीवी उसकी मर्दानगी पर कारी वार कर चुकी थी कि वो बर्दाश्त ना कर पाता। उसको सबक सिखाने की खातिर वो पल में एक फ़ैसला करता उसको अपनी बाहों में काबू कर चुका था। पहले तो मैं बख्श देता, पर अब भुगतो। वो उसका जबड़ा दबोच के उसके मुंह पर धाड़ा था और शदीद गुस्से में उसके लबों पर झुकाया था। उसके अमल में सख्ती थी, गुस्सा था, नफरत थी कि रोमाना तड़प उठी थी। वो उसकी कैद में फड़फड़ा रही थी, पर मुकाबल को वो इसका एक लफ्ज़ कहा गया था कि वो कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता था। वो बुरी तरह उसके लबों को जख्मी कर चुका था कि बेबसी से रोमाना के रोने में इजाफा हुआ था। बंद करो रोना। वो उसकी गर्दन पर झुका, वहाँ दांतों का दबाव बढ़ाता बोला, प्लीज़ नहीं रोमाना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, रोना बंद करो। मैं गलत नहीं कर रहा, अपना हक ले रहा हूँ। वो शदीद तैश के आलम में चिंगाड़ा था कि रोमाना के आंसुओं को ब्रेक लगी। जब भी वो उसकी आंखों पर लब रखता, उन्हें बोझल करता, उस पर मुकम्मल झुक कर उसे अपने वजूद में कैद कर चुका था। अब की बार उसके अमल में नरमी थी, प्यार था, इज्जत थी कि रोमाना
مذمت ترک کرتی خود اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ تم بانس کہیں کہ یہاں بھی پہنچائے۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہی اس کا سامنا کوریڈور سے گزرتے افنان سے ہوا تھا کہ جو کب سے اس کو دیکھ کر برداشت کا دامن تھامے ہوئی تھی بالآخر بھڑک اٹھی۔ اس کی زہریلی آواز پر افنان اپنی جگہ پر رکتا گردن ترچھی کیے اس کو ایک بار سر سے پیر تک دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ بس جی چھوٹی چوہیا، میرا مطلب چھوٹی دنیا کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی تو ہم ناچیز پیچھے پیچھے چلے آئے۔ بائی دعوے یہ میرا ہی گھر ہے۔ مقابل بھی افنان تھا کہ الینا کو سلگا گیا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آنا، وہ آنکھیں نکالتے غرائی۔ اب مجھے کیا پتا تھا چوزی کو مجھ سے ملنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے کہ وہ مجھے منع کرتی وہ سیدھا میرے گھر پہنچ آئے گی۔ منہ دھو کر آؤ، یہ گھر تمہارا نہیں ماجد بائی کا ہے اور اب سے میرے بابا کا ہے، تو تم نکلو ادھر سے۔ ایکسٹرا لوگ، وہ بھی آلی تھی پل میں حساب چکتا کرنے والی۔ تو تمہارے بابا میرا چاچو ہیں۔ وہ کیا ہے چاچو؟ اور جس کو تم ماہد بھائی بول رہی ہو، ایکچولی وہ میرا بھائی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو تم بتاؤ میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ خیر تم یہاں رہ سکتی ہو بنا کسی پریشانی کے، کیونکہ اب تو تم زبردستی کی میری منہ بولی کزن بھی لگتی ہو، سو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں برداشت کر لوں گا۔ افنان نے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر سنجیدگی سے کہتے الینا کے سرخ تپے تپے سے چہرے کو دیکھ مسکراہٹ دبائی۔ جب تک تم ادھر ہو ہم یہاں نہیں رہیں گے، ماہد بھائی یا تو تمہیں رکھیں گے یا پھر ہمیں، اور میں اسی وقت چاہ رہی ہوں۔ وہ چلائی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی کو گمگیر رعبدار آواز ابھری۔ ماہد دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے سنجیدگی سے کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی افنان ہڑبڑا سا گیا تھا۔ بھائی یہ ہمیں نکل جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی الینا معصوم سی صورت بنائے مدھم سا بولی۔ کیا؟ میں نے کب کہا؟ افنان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی نوٹنکی پر۔ تم نے کہا ہے ابھی کہ ہم نکل جائیں گے، تمہارا گھر ہے۔ جب میں نے کہا کہ ماہد بھائی کا ہے تو تم نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ میں ہوں مالک اس گھر کا۔ پھر جب میں نے کہا کہ میرے بابا کا گھر ہے تو تم نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہیں، ان کا کوئی گھر بھی ہے، اور تم نے کہا کہ تم اس کے مالک ہو، اس لیے ہم نکل جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفائی سے جھوٹ بولتی افنان کو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئی تھی۔ واٹ؟ افنان؟ ماہد کی بھاری سخت لہجے میں پکار پر افنان نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں بھائی یہ چوہیا جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ نہیں بھائی یہ بانس جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا ہے ہم کو جاننے کو۔ تم نے خود کہا ہے۔ افنان نے آنکھیں نکالتے اپنی بات پر زور دیا۔ تم نے کہا ہے۔ آلی بھی دو بدو بولی۔ تم؟ افنان بھڑکا۔ تم؟ آلی گرائی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا اب اگر جھوٹ بولا تو، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اگر مکرے تو۔ ڈیڑھ فٹی افنان غصے سے بولا۔ ٹاور، وہ بھی ناک میں نتیاں پھلائے پھنکاری تھی۔ پہلے تو میں نے نہیں کہا تھا پر اب کہہ رہا ہوں، نکلو۔ افنان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ تم؟ شٹ اپ۔ ان کی زبانوں کو بریک ماہد کی دھاڑ نے لگائی تھی جو کب سے ان کی بک بک سنتا دانت پیس رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سمجھ آئی؟ دوبارہ میں تم دونوں میں یہ فضول میچ نہ دیکھوں، انتہائی غصیلے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ماہد کے غصے پر دونوں کی سانس رک گئی تھی۔ گاٹ اٹ؟ جی دونوں آہستہ سے کہا۔ ایک کام ہے تم دونوں کے لیے، اس پر فوکس کرو، ماہد سخت لہجے میں بولا۔ کیسا کام؟ دونوں یک زبان بولے۔ ذرا چاچو کی یادداشت واپس لانے کے لیے چھوٹی ماما کا ساتھ دو گے تم دونوں؟ افنان تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور چھوٹی ماما کو لے کر آؤ، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہد سنجیدگی سے ان کو کہہ کر آگے بڑھا۔ اور ہاں اگر تم بچی سے لڑے تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ماہد جاتے جاتے افنان کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ ماہد کے جاتے ہی آلی دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتی ایک ادا سے بال پیچھے جھٹکتی افنان کو جلا بھنا کر واک آؤٹ کر گئی۔ کیا پدی کا شوربا، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ شان تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، نشہ سا طاری ہونے لگتا ہے مجھ پہ، بن پیے ہی بہک جاتا ہوں۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں ہر پل ہر لمحہ تم سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تم سے زندگی جڑی ہے، میری سانسوں کی ضمانت ہو تم، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا یار، تم سے دوری عذاب ہے، میں کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا اور نہ تمہیں جانے دوں گا۔ وہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا تھا،
اگلی بار سوچنا میں مت، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ وہ شائستہ کی گود میں چہرہ چھپائے، اس کی کمر کے گرد ہزار تنگ کیے، جذبات چور لہجے میں بول کر اس کے پیٹ پر لب رکھتے، اپنی باتوں اور عمل سے شائستہ کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زار اس کے لمحے پر بے بس قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی مدھم سا بولی، کچھ مت بولو، بس مجھے سنو، مجھے محسوس کرو، اس دل کی دھڑکن سنو جو تمہارے قریب آتے بڑھتے چلی جاتی ہیں، یہ دھڑکنیں جو تمہارے نام کا ورد کرتی ہیں، سنو اپنے نام کی پکار، محسوس کرو میرے جذبات کی شدت کہ مجھے محسوس کرنا تم پر فرض ہے، میری محبت سے محبت کرنا تم پر فرض ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ لکھا ہے، میں جیوں گا تو تمہارے لیے اور مروں گا تو تمہارے لیے، میری محبتوں کی اکلوتی وارث ہو تم، تمہارا مجھ سے محبت کرنا، مجھے چاہنا، مجھے تمہارا مجنوں بنا گیا ہے، دیوانگی آوارگی بن گئی ہو تم شان، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری محبتوں کا خراج ہو تم، میری جان، میری دھڑکن، میری دلربا، میرا پورا جہان ہو تم۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا، اس کا نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے، جذبات سے بوجھل مدھم پلسوں گراتن سرگوشیاں کرتا شائستہ کو پاگل کرنے کے در پر تھا۔ اس کی محبت کی شدت پر شائستہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، وہ پھولی سانسوں کے مابین اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، سرخ چہرہ لیے شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجائے سے سن رہی تھی۔ زارا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دور نہیں جا سکتے، تو کیسے مجھے چھوڑ کر خود اتنی دور چلے گئے؟ وہ بہتے اشکوں سے تبریز کی تصویر دیکھتی، اس پر کپکپاتی انگلیاں پھیرتی، اسے چھونے کی کوشش کرتی، مدھم نم آواز میں شکوہ کناں تھی، اگر ہوتا میرے بس میں تو واپس وہ لمحہ لاتے، نہ جانے تم کو ہم دیتے، نہ تم بھی چھوڑ کر جاتے، اگر ممکن ہوا پھر سے تمہیں پا کر نہ کھوئیں گے، جدا ہو کر ملے جب بھی تو پہلے خوب روئیں گے۔ کاش کاش زارا آپ زندہ ہوتے، کاش آپ واپس آ سکتے، کاش ہم اس دنیا میں دوبارہ مل سکتے، کاش ہماری ادھوری کہانی مکمل ہو سکتی، کاش میں آپ کو چھو سکتی، محسوس کر سکتی، کیوں کیا ایسا، کیوں گئے دور، آپ کو میرا ذرا خیال نہ آیا، کیوں مجھے چھوڑا، اکیلا چھوڑا، میں مر رہی ہوں، پل پل تڑپتی رہتی ہوں، زار مجھے میرا سکون لوٹا دو نا، آ جاؤ نا واپس، میرے دور جانے سے مجھے پاگل ہونے لگتی ہے، تو پھر خود کیوں دور چلے گئے؟ زار وہ تصویر سینے سے لگائے، ہچکیاں بھرتی شدت سے روتی، تبریز کی یادوں کے حصار میں اس کی تصویر سے محو شکوہ تھی کہ تبھی فون کی بجتی گھنٹی نے اس کا تسلسل توڑا تھا۔ شائستہ نے یوں ہی تصویر ساتھ لگائے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا، اسکرین پر ماہد کا رنگ جگمگاتا دیکھ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم چھوٹی مما۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی مما کی یاد؟ شائستہ حشاش بشاش سی بولی کہ ماہد کو شک نہ ہو۔ ماما آپ رو رہی ہیں؟ اس کی نم آواز محسوس کرتے ماہد نے فوراً سے استفسار کیا۔ نہیں تو، شائستہ نے مسکرا کر نفی کرنا چاہی، جبکہ ماہد نے لب بھینچے، وہ ان کی تکلیف سے بخوبی واقف تھا۔ مما میں عفنان کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو لینے آ رہا ہے، سرپرائز ہے آپ کے لیے، آپ بس جلدی سے خان ہاؤس آ جائیں۔ ماہد کی بات پر شائستہ کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماہد، عفنان ٹھیک تو ہے نا؟ جی مما، آپ اس کی فکر چھوڑیں، بس جلدی آ جائیں، کل کا دن آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، یہ سرپرائز آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا، ماہد نے خوشکن آواز میں کہا۔ ایسا کیا ہے بیٹا؟ شائستہ نے ماہد کی خوشی محسوس کرتے دفتن پوچھا۔ اوہو، میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ اوکے ماما، میں رکھتا ہوں۔ ماہد نے جلدی سے اپنی سنا کر کار رکھ دی تھی، جبکہ شائستہ پھر سے اپنی اور تبریز کی یادوں میں کھو کر آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ عفنان شائستہ کو لے آیا تھا، ابھی وہ ماہد سے مل کر بیٹھی ہی تھی کہ جب غیر ارادتاً اس کی نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھی۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر گویا وہ نظروں کا فریب سمجھتی حیرت میں غوطہ زن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شائستہ پتھر کی مورت بنی سانس روکے بنا پلک جھپکائے مقابل کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، چہرے پر حیرانگی کے تاثرات رقص کرنے لگے تھے، اسے ہر طرف مکمل سناٹا محسوس ہو رہا تھا، سماعت متوجہ تھی تو
فقط اس کے قدموں کی دھمک کی جانب۔ وہ اس کے مضبوط قدموں کی دھمک سنتی بالکل مجسمہ بنی کھڑی تھی، نگاہیں مقابل پر یوں مقروض تھی گویا اس کی معمولی سی پلکوں کی جنبش سے یہ حسین خواب ٹوٹ نہ جائے۔ کچھ توقف کے بعد اس کی حساسیت بیدار ہوئی تھی کہ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ زار؟ شائستہ کے منہ سے سرگوشی نکلی تھی۔ زار ماہد، وہ میرا زار ہے نا؟ شدت جذبات اور حیرانگی کی انتہا تھی کہ شائستہ گلگیری لہجے میں اس کی جانب انگلی کرتی گٹی گٹی آواز میں بولی تھی۔ اس کے حلق سے چاہنے کے باوجود آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ اکدم سے آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڈ آیا تھا کہ وہ بے حس و حرکت دیوانہ وار سینیاں اترتے ملک حشام کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس سحر انگیز شخصیت سے مالا مال، گھنے بال ترتیب سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو میں انتہا کے ہینڈسم لگتا، نفاست سے تراشی ہوئی مونچھوں تلے انابی لبوں کو سختی سے بینچے، موبائل کان سے لگائے مقابل کی بات سنتا آ رہا تھا۔ تبھی کسی کی موجودگی محسوس کرکے دل کی بدلتی حالت پر اور شناسا جذبات و احساسات کے سینے میں سریت سے سر ابھارنے پر اس نے کسی خیال کے تخت جھٹکے سے سر اٹھا کر اسی جانب دیکھا کہ اس کی زیر کر دینے والی نگاہیں سامنے کھڑی ہستی پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، وہ دونوں کی نظریں چار ہوتے ایک دوسرے پر جمی تھیں، جبکہ ماہد چند قدم کی دوری پر کھڑا دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اپنی چھوٹی ماما کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ ملک حشام بنا پلک کے چپکائے اسے دیکھتا، زینیاں اتر کر اس سے قدرے فاصلے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں دل پھڑپھڑا اٹھا تھا، دونوں کی دھڑکنیں منشتر تھیں کہ ایک کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا تھا جو بہتے جا رہا تھا کہ دوسرے کی سیاہ گہری سرد آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ آپ بابا چلیں؟ ملک حشام نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے آتی جینز شرٹ میں ملبوس ویسٹرن بیوٹی کی حامل بلیو آئیز والی انفال کی ہم عمر لگتی خوبصورت سی لڑکی تیزی سے چلتی آئی اور اپنے بیگ کی سٹرپ شانے پر درست کرتی، نسبتاً الجھتی ہوئی سی اپنی دھن میں مگن بولتی شائستہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ جاری ہے آپ